अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से मादा और वज़न इसके बारे में जानेंगे। मादा क्या होता है, ये वज़न क्या होता है, यानी ये रूट वर्ड और ये पैटर्न क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। तो अल्लाह ताला की तौफीक से कल हमने देखा कि हुरूफुल हिज्जा जो कि 28 या 29 है, 29 तब जब हमजा को अलग मुकाम दिया जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमजा तो अलिफ पे जबर, अलिफ पे जेर, अलिफ पे पेश और अलिफ पे सुकून का नाम है। तो देख लीजिए, हुरूफुल हिज्जा बेसिकली दो किस्म के होते हैं, हुरूफुल सहीहा और हुरूफ इल्लत। और हुरूफ इल्लत में हमारे पास क्या है, वाव, अलिफ और या। इल्लत बीमारी को कहते हैं। तो अरब जब बीमार होते हैं तो वो वाई कहते हैं, वाई। और इंशाल्लाह हम जानेंगे कि ये हुरूफ इल्लत जब अफ़आल में आते हैं तो काफ़ी चेंजेस उसमें आ जाती है। जिस लेआउट में आपके सामने ये हुरूफुल हिज्जा रखे गए हैं, राइट साइड में 2 लेटर्ड है, सेंटर में 3 लेटर्ड है और हमजा जो है वो 4 लेटर्ड है। मजीद आप ये जानेंगे, जब वाव, अलिफ और या हुरूफुल हिज्जा के साथ मिलते हैं और एक कंडीशन के साथ, यानी वाव से पहले अगर पेश हो तो ये लॉन्ग वावल बनाते हैं। जैसे अगर जीम की बात करते हैं, जीम पे जो, ये लाइट वावल साउंड है, और अगर इसके बाद वाव आया तो ये बन जाता है जू। अलिफ के लिए क्या रिक्विजिटिस है, इससे पहले वाला हर्फ जो है वो जबर के साथ होना चाहिए। जैसे इसको देख लीजिए, दाल जबर दा, लेकिन अगर इसके बाद अलिफ आया, दा दा दा। और ये जो या है, इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिटिस है, वो ये है कि इससे पहले जेर वाला हर्फ आना चाहिए। तो ये क्या है, जे, और ये फिर या के साथ जी। मजीद हमने कल अल्लाह ताला की तौफीक से ये जाना था कि हुरूफुल हिज्जा के बाद दूसरी जो अहम चीज है वो हरकात है। हरकात हमने क्या कहा, जबर, जेर और पेश। जबर को हम फतहा, जेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। जिस हर्फ पर जबर आए उसे मफ्तू कहते हैं, जैसे बा मफ्तू है। और जिस पर कसरा आए उसे मकसूर कहते हैं, जैसे यहां पे देख लीजिए, बा मकसूर है। और जिस पे दम्मा यानी पेश आए उसे मजमूम कहते हैं, जैसे यहां देख लीजिए, बा पेश बो। मजीद आपने नोट कर लिया होगा कि बा से बा, और फिर से बा से बे, और बा से बो, तो ये लाइट वॉवेल्स कहलाते हैं। यानी जब जबर, जेर और पेश किसी हर्फ पर आता है तो ये वॉवेल्स का इक्विवेलेंट हो जाता है। आखिर पर हमने देखा कि इस अलामत को हम क्या कहते हैं, इसे हम सुकून या जज्म कहते हैं। कहीं पे हम ये दालनुमा शक्ल, और कुछ उलमा इसे ऐसे इस सिंबल के साथ भी लिखते हैं। तो जिस लफ्ज पे सुकून या जज्म होती है उसे हम साकिन या मजजूम कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये बा जो है ये मजजूम है, और मजजूम की सूरत ये मानी जाती है कि इसमें कोई वॉवल साउंड नहीं है। उसके बाद हमने दोहरी हरकत के बारे में जाना। तो इसे हम क्या कहते हैं, दो जबर, दो जेर और दो पेश, इनका जो कलेक्टिव नेम है वो तनवीन है। मजीद वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इसमें और इजाफा करेंगे। कल अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये भी जाना था कि लफ्ज दरअसल क्या है, जो कुछ भी मुंह से बोला जाए उसे लफ्ज कहते हैं। हमने देखा कि लफ्ज का दरअसल मीनिंग है फेंकना, और इस जुमले को हमने याद रखा, लफजल बहरु समका, फेंक दी समंदर ने मछली। तो लेकिन देखिए, जब इंसान के पेट से कोई भी चीज उगलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। अगर ये बामाने है तो इसे कलिमा कहते हैं, और अगर ये ऐसे ही है, बेसूद है, बेमकसद है, तो इसे हम मोहमिल कहते हैं। जैसे चाय के साथ शाय, चाय कलिमा है और शाय मोहमिल है। यानी मोहमिल बेमाने, मीनिंगलेस, इसे हम लगो भी कहते हैं। और कल हमने ये जाना था कि डस्टबिन या ट्रैश कैन को हम क्या कहते हैं, सलतुल मुहम्मिलात। फिर हमने कलमे पे अपना जो है फोकस किया। हमने कहा कि कलमा बामाने या मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होता है।
مزید ہم نے اس میں کچھ لیسنز دیکھے کہ جو چیز سمجھ کر بولی جائے، جو چیز فائدہ مند ہو، اسے بھی کلمہ کہتے ہیں، اور ہمیں لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ بولیں سمجھ کر بولیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ علم انسانیت کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اور ہنر انسان پیٹ کے لیے حاصل کرتا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ حروف الہجا جو 28 یا 29 ہے، حرکات کے ملنے سے کلمہ بنتا ہے، جو ایک میننگ فل سٹرکچر ہے۔ اس کلمے کے پھر ہم نے 2 میجر گروپس کیے۔ پہلا گروپ وہ ہے جو ادا ہوا اور سمجھ میں آ گیا، یعنی جسے ہم نے کہا غیر محتاج، انڈیپینڈنٹ، آٹونومس۔ لیکن اس کے برعکس کچھ محتاج ہیں، ابھی ان کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہے، جیسے سے، کس سے؟ تو ان کو ہم نے حرف کہا تھا، یعنی ہم نے کہا کہ یہ ملانے کے کام آتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی کا نام ہوگا، اسے ہم اسم کہیں گے، اور جو کلمہ کام کا اطلاق دے زمانے کے ساتھ، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ہے، انہیں ہم نے کہا کہ دیز آر دا 3 مین یا میجر پارٹس آف اسپیچ ان عربک۔ اور یہ جو اسم، فعل اور حرف کے 3 اجزائی کلام، یہ اردو میں، عربی میں اور فارسی میں یکساں ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ اسم کو دراصل ہم سپر ناؤن کہتے ہیں، اور یہ نام کے لیے لگتا ہے۔ پھر ہم نے فعل کے بارے میں جانا کہ فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، یہ کام کے لیے لیکن زمانے کے ساتھ، یعنی ٹائم اس کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حرف کو ہم نے لیٹر یا پارٹیکل کے نام سے جانا۔ کل کی کلاس میں ہم نے مزید یہ جانا کہ جو ہمارے پاس 3 ٹینسز ہے، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، اس کو ہم عربی میں 2 ہی سب گروپس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ ایک ہو گیا ماضی اور دوسرا ہو گیا مضارعہ۔ ماضی پاسٹ ہے، اس کو ہم اردو میں بھی ماضی کہتے ہیں، یعنی جو چیز ہو گئی، پیچھے ہو گئی، اسے ہم ماضی کہتے ہیں۔ جو ابھی ہے اور جو آگے ہے، یعنی جسے ہم نے پریزنٹ اور فیوچر کہا، حال اور مستقبل، اس کے لیے عربی میں صرف مضارعہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہ ایک خوبصورت چیز ہے کہ عربی میں ہم حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی ٹینس یوز کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ حال ہے یا مستقبل؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جب ہم یہ پڑھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ یہ کانٹیکسٹ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے۔ کل ہم نے اور ایک چیز جو جانی تھی وہ یہ کہ 3 تعدادی کلام، یعنی سنگولر تو ہم جانتے ہیں واحد یعنی ایک کے لیے، اور جمع ہم جانتے ہیں بہت کے لیے کہتے ہیں، بلکہ 2 کے لیے بھی کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں کیا ہے؟ عربی میں 2 کے لیے خاص مقام ہے، اسے ہم ڈیول کہتے ہیں، یعنی 3 تعدادی کلام ہے، 3 ناؤن نمبرز ہیں، ہمارے پاس سنگولر ہے، ہمارے پاس پلورل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیول ہے۔ ڈیول کو ہم نے مثنیٰ کہا تھا، اور ڈیول بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تو ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع یا پلورل۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب بھی ہم انٹریکشن کرتے ہیں، یہ بولنے والے صاحب ہیں اور یہ سننے والے صاحب ہیں، اور جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جو غائب ہے، اسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن مخاطب، جو کہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا جو اس انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے تو وہ غائب ہے۔ ہم نے یہاں پہ صرف یہ کرنا ہے کہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ افعال بنائیں گے، اسما کے اوپر کام ہوگا، وہ اس ڈائریکشن میں ہوگا، یعنی پہلا ہمارا فوکس غائب پہ ہوگا، پھر مخاطب پہ، اور آخر پر متکلم۔ اب آئیے آج کے لیسن کی طرف۔ تو ان آیات کو دیکھ لیجئے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہاں پہ ہے خالق، یہاں پہ ہے خلق، اور یہاں پہ ہے یخلق۔ اگر آپ غور کریں گے، سماعت سے اس کو سنیں گے، خالق خلق یخلق، خالق خلق یخلق، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی دروازے سے نکلے ہوئے ورڈز ہیں۔
تو اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے سگنیفیکنٹ جو چیز ہے وہ ہے مادہ۔ مادہ کیا ہے؟ اسے ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ روٹ ورڈ، روٹ جس طرح ایک پلانٹ کا ایک روٹ ہوتا ہے، اور اس روٹ سے پھر سٹیم جنریٹ ہوتا ہے اور پھر برانچز اور باقی میوے۔ تو عربی کے 99% الفاظ جس کو ہم نے اب کلمہ کہا کیونکہ ہم قرآن کی طرف آئے ہیں، ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حرف پر ہوتی ہے جسے مادہ کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کتنی خوبصورت چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک 3 لیٹرڈ جسے ہم مادہ کہتے ہیں۔ یعنی مادہ کیا ہے؟ مادہ بنیادی حروف ہیں، فاؤنڈیشن لیٹرز ہیں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، یہ ہے خا، یہ ہے لام اور یہ ہے کیا؟ قاف۔ تو یہ 3 لیٹرز ہیں، خا، لام اور کاف۔ اسی سے بنتا ہے خالق، اسی سے بنتا ہے مخلوق، اسی سے بنتا ہے خلق۔ تو کیا جانا ہم نے کہ بیسیکلی 3 لیٹرڈ روٹ ورڈز ہوتے ہیں میجورٹی آف ورڈز میں، جو ملتے ہیں اور ورڈز بنتے ہیں۔ تو ہم نے اس ایگزامپل کو سامنے رکھا کہ ہم نے 3 ڈاٹس ڈالے زمین میں، اب اس سے بہت سارے جو ہے ورڈز بنیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ہم وزن۔ تو دیکھ لیجئے وزن کیا ہے۔ وزن ایک فارمولا کہیے، ایک پیٹرن کہیے، ایک ٹیمپلیٹ کہیے، یا ایک پروٹوٹائپ کہیے۔ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ ہم نے 3 حروف اٹھائے جن کو ہم نے روٹ ورڈز کہا۔ اب ان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک میتھمیٹیکل جس طرح فارمولا ہوتی ہے جو ان کے آپس میں ایک ریلیشن کریٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے ان 3 لیٹرز کو ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے جس سے کہ مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، جیسے اگر ہم اس پیٹرن پہ ان کو ڈالیں گے تو یہ کیا ہے؟ زبر زبر زبر، یعنی جو 3 روٹ ورڈ تھے زبر زبر زبر، یہاں پہ کیا ہے؟ زبر پیش زبر، یہاں پہ کیا ہے؟ زبر زیر زبر، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے پیش زیر اور زبر۔ یعنی ہم نے یہ جانا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ لانا ہے، اس کو ہم نے ان سیمپلز میں ڈالنا ہے، ان فارمولاز میں ڈالنا ہے، ان فلپس میں ڈالنا ہے، اور وہاں سے ہمارے مختلف ورڈز بن کر آئیں گے۔ تو ایک ہو گیا روٹ ورڈ یعنی مادہ۔ تو اب دیکھیے اس کو یاد رکھنا، زبر زبر زبر، زبر پیش زبر، زبر زیر زبر، پیش زیر زبر، یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے پاس ایک سہولت ہے، وہ یہ کہ پہلے کلمے کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور پھر تیسرے کلمے کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا فا آ لا، فا او لا، فا اے لا، فو اے لا۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک 3 لیٹر روٹ ورڈ آیا اور اس نے کسی مادے میں بالکل اس کنٹینر کی طرح، دیکھ لیجئے ایک ایگزامپل سامنے رکھ لیتے ہیں۔ سپوز ہمارے پاس یہ 3 قسم کے کنٹینرز ہیں، ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے، تو پانی جب اس میں ڈالے گا تو اس شیپ کا آئے گا، پانی جب اس میں آئے گا تو یہ شیپ لے لے گا، اور پانی جب اس میں آئے گا تو یہ شیپ لے لے گا۔ تو ڈالا کیا؟ پانی، روٹ ورڈ، اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ سانچہ ہے جس کی شیپ اب یہ لے لے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وزن اور مادہ ہی دراصل وہ کلمہ بناتے ہیں جس کی کہ ہم بات کر رہے تھے، یعنی a root word and a formula will actually make a sense۔ اب دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے اور اسے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر اسم یا فعل ایک مادے سے بنتا ہے، اور ہر مادہ کسی نہ کسی وزن پر ہوتا ہے۔ جیسے پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے، ہم نے 3 روٹ ورڈز کا انتخاب کیا، خا، لام اور قاف۔ ہم نے کہا یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے۔ تو یہ ہو گیا روٹ ورڈ یعنی مادہ،
آپ اس وزن پہ اس کو ڈالیے تو یہ کیا بن جائے گا؟ خلقا، خلقا بن گیا. اب اس کو اس پیٹرن پہ ڈالیے، یہ بن جائے گا خالقن، خالقن. خلقا کا ترجمہ دیکھ لیجیے، اس نے پیدا کیا، یعنی یہ ورب بن گیا. اور یہاں دیکھ لیجیے خالقن، پیدا کرنے والا. اوپر والے ڈائی سے یہ کیا بن گیا؟ یہ فعل بن گیا، اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ. اور نیچے کیا ہے؟ یہ اسم بن گیا، خالقن، کریٹر. اور بنے کس سے ہیں یہ؟ خا، لام اور قاف. تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ افعال کا مادہ. اگر ہم وربز کی بات کرتے ہیں، اسما کو فی الحال ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، اب ہم وربز کی بات کرتے ہیں، تو عربی کے پھر سے 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ بھی 3 لیٹرڈ ہے، 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور انہیں ثلاثی کہتے ہیں. واحد، اسنان، ثلاثہ، واحد، اسنان، ثلاثہ. اور ان کو ثلاثی کہتے ہیں، 3 لیٹرڈ روٹ ورڈز. جیسے خلقہ، یعنی میجورٹی 99% جو آپ کو وربس ملیں گے وہ 3 ہی لیٹرڈ ہوں گے، خلقہ، سمع، جعل، نصر. اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی. تو جان لیجئے روٹ ورڈ کی جو تعداد ہے اس کی کلاسیفیکیشن کے حساب سے اگر کوئی ورڈ پیور فارم آف روٹ ورڈ ہے، یعنی اس میں مزید کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی ہے، تو اسے ہم مجرد کہیں گے، پیور. جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو اسے مجرد کہیں گے. اور جس میں کچھ اضافہ ہوا ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیرائیوڈ فارم ہے، اس میں سلائٹ چینجز ہوئی ہے، اس میں کچھ ایڈیشنل میننگ ہے، اس میں کچھ آلٹریشنز ہیں، تو اسے ہم مزید فی کہتے ہیں. یعنی جب ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارے پاس ایک 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے اور اس کو ہم نے سلائٹلی کچھ ایڈیشن کیا، اگر یہ سلائٹ چینج کے ساتھ آیا ہے تو اسے ہم مزید فی کہیں گے. اور اگر یہ سمپل ویسے ہی ہے جیسے ابھی خلقہ ہم نے دیکھا تو اسے ہم مجرد کہتے ہیں. تو دیکھ لیجئے ثلاثی کیا ہے؟ ثلاثی وہ فعل ہے جس میں اصل حرف صرف 3 ہو، جیسے ثلاثی مجرد جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے یہاں دیکھ لیجئے نصرہ. اس کے برعکس دیکھ لیجئے ثلاثی مزید فی جس میں کوئی زائد حرف ہو، جیسے یہ دیکھ لیجئے اخرجہ، اخرجہ. تو اخرجہ میں الف جو ہے وہ زائد ہے، روٹ اس کا کیا ہے؟ خا، را اور جیم. اب یہاں پر آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا 99% 3 لیٹرڈ ہوتے ہیں، کیا پھر صرف 3 لیٹرڈ ہی ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. یعنی مین جو ہے وہ ثلاثی ہے، مین ثلاثی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا ثلاثی میں 2 ٹائپس، ایک تو پیور فارم، ایک ڈیرائیوڈ فارم. پیور فارم جسے ہم نے کیا کہا؟ مجرد. اور ڈیرائیوڈ فارم کو ثلاثی مزید فی، مزید، مزید لفظ تو ہم نے سنا ہے. تو اب کیا ہے؟ اگر کوئی لفظ 4 اس کے روٹ ورڈ ہیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے رباعی کہا جائے گا. اور جس کے 5 لیٹر روٹ ورڈ ہوں گے اسے خماسی کہا جائے گا. تو فی الحال ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ 99% پر، یعنی وہ کیا ہے؟ ثلاثی. تو اس سلائیڈ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل جو ہے روٹ ورڈ 3 ہی ہوتے ہیں، اسے ثلاثی کہیں گے. اگر 4 ہے تو رباعی، اگر 5 ہے تو خماسی. ثلاثی مزید فی کی کچھ مثالیں. تو یہ ثلاثی ہے یعنی 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ کا ہے لیکن مزید فی، اس میں سلائٹ چینجز ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے یہ سب جو ہے یہ فا، عین اور لام سے بنا ہے. جیسے یہ دیکھیے افعل، اس میں ایک ایڈیشن ہوئی ہے. فعل، اس میں عین کا ایڈیشن ہوا ہے. فاعل، فاعل، اس میں الف کا اضافہ ہوا ہے. اس میں 2 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. اس میں بھی 2، ایک تو تا اور ایک عین ایڈ ہوا ہے. اس میں الف اور نون ایڈ ہوا ہے. اس میں الف اور تا ایڈ ہوا ہے. اور اس میں 3 الف، سین اور تا ایڈ ہوئے ہیں. میجر ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ روٹ ورڈ 3 لیٹرڈ کا ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی. اگر 4 ہے تو رباعی، اگر 5 ہے تو خماسی. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ثلاثی بھی کبھی آلٹر ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ہاں. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثی مزید فی. اور جو 4 لیٹرڈ پلس ہوگا اسے ہم رباعی کہتے ہیں. اور خماسی
مزید فی وہ جس میں 5 پلس کچھ ہو، یعنی 5 کے بعد بھی کچھ ایڈیشن ہوئی ہو۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مادے اور وزن پہ فوکس کیا۔ مادہ کیا ہے؟ یہ وہ روٹ ورڈ ہے جس سے کہ ورڈز بنتے ہیں، اور ہم نے دیکھا 99% جو ہے 3 ہی لیٹرڈ ہوتے ہیں، جسے ہم نے کیا کہا؟ ثلاثی۔ مادے کے بعد ایک وزن ہوتا ہے جسے ہم نے پیٹرن کہا، پروٹوٹائپ کہا، جو اس مادے کو ایک پرٹیکولر پیٹرن میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا پیور فارم کو مجرد کہتے ہیں، اور جو ڈیرائیوڈ فارم ہے اسے مزید فی کہتے ہیں۔ جنرل کیا ہے؟ ثلاثی 3 کے لیے، رباعی 4 کے لیے، اور خماسی 5 کے لیے۔ ہمارا فوکس زیادہ ثلاثی پہ رہے گا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا اگر 3 پلس سم ایڈیشنز ہے ثلاثی مزید فی، اگر 4 پلس سم چینجز ہے رباعی مزید فی، اور 5 with some changes خماسی مزید فی۔ سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔